बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह के आगाज में ही बहुत मुश्किल तरीन बहस शुरू की है और जितने भी मसाइल हम और आप पूछते और बताते हैं बिलअमूम उनका ताल्लुक फ़िक़्ह असग़र से होता है। फ़िक़्ह ऐसा लफ्ज़ है जिससे आपके कान नामानूस नहीं हैं। मसाइल का पूछना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कैसे दी जाए, क्या किया जाए, नमाज हुई या नहीं हुई, ये जितने भी मसाइल हैं, हत्ता कि किसी मुल्क का निज़ाम चलाना, मुआशी निज़ाम, इक़्तिसादियात का निज़ाम, ये सब की सब चीजें फुक़हा कहते हैं कि ये मसाइल फ़िक़्ह असग़र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इन मसाइल के मजमूए को फ़िक़्ह असग़र कहते हैं, छोटी फ़िक़्ह। और फ़िक़्ह असग़र के मुकाबले में एक फ़िक़्ह है जिसे फ़िक़्ह अकबर कहते हैं, बड़ी फ़िक़्ह। और दर हकीकत वो फ़िक़्ह अकबर है जो सारे दीन की रूह है, जान है। और फ़िक़्ह अकबर का मतलब ये है कि वो फ़िक़्ह जिसमें इंसान के अकीदे के साथ बहस की जाए। एक आदमी इस्लामी मुआशियात के एक एक मसले को जानता है। एक आदमी सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ता, एक आदमी जानने के बावजूद कि हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नहीं देता। इन सब इंसानों का, अपराध का अंजाम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वलियज़ बिल्लाह, ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा जो बात है, आखिरी हद जहन्नम। अगरचे कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन बिल आखिर उस इंसान ने एक दिन निजात पाकर जन्नत में जाना है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का जो मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा और मसलक है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। अब वो उसकी जहन्नम और सजा कैसी होगी, वो एक अलग मसला है जिस पे फुक़हा ने बहस की है। लेकिन एक आदमी इस्लामी इक़्तिसादियात का एक एक मसला जानता है, उसे जितना भी सवाब पहुंचे और मिले, ये दोनों जो इतना बड़ा आलिम है और ये जो इतना बड़ा तारिक है फराइज़ का, अगर इनके अकीदे में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? मसलन उसका अकीदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं। उसका अकीदा ये है माज़ अल्लाह कि अल्लाह की तकदीर कोई चीज नहीं है। तो फिर इस इंसान के सारे इल्म और दूसरे लोगों की बेअमली के बावजूद आखिर पे होगा क्या? क्योंकि अकीदा है जिस दारो मदार है निजात का। और फुक़हा कहते हैं कि फ़िक़्ह असग़र के मुकाबले में फ़िक़्ह अकबर वो है जहाँ किसी फर्द और जमात के अकीदे पर बहस की जाती है कि तुम्हारा अकीदा क्या है, अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इस फ़िक़्ह अकबर के आगे कुछ शाखें हैं, कुछ मैदान हैं। मसलन रिसालत का मैदान है। अब अंबिया अलैहिस्सलाम कौन होते हैं, उनके मौजिज़ात क्या चीज होते हैं, कोई किसी नबी को मानता है या नहीं मानता, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत थी या नहीं थी, एक आदमी मानता है, दूसरा कहता है मैं नहीं मानता, क्या फर्क पड़ेगा? ये सब की सब चीजें फ़िक़्ह अकबर में भी जितने उसके मैदान हैं, रिसालत है, फरिश्ते हैं, किताबें हैं और मुख्तलिफ आखिरत के मसाइल हैं, सब आसान है। और सबसे मुश्किल तरीन मसला इलाहियात का है, अल्लाह ताला का, उसकी जात और सिफ़ात। इसलिए
اللہ کی ذات اور صفات، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس میں امت میں تشقیق پیدا ہوئی، فرقے بنے، اور بہت کچھ لکھا اور پڑھا گیا اس پہ کہ ایک انسان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کیا ہے، اور اسی ذات اور صفات کے عقیدے کے ساتھ ساتھ تقدیر بھی وابستہ ہے، جس پہ لوگ اپنی نادانی سے آج ہر شخص بحث کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے، حالانکہ اللہ کی تقدیر بھی الہیات میں سے ہے اور مشکل ترین مسائل الہیات کے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب شروع کی ہے اسے انہوں نے انہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تیسری صفت کو بیان کیا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ الہیات ہی کا باب چل رہا ہے جو مشکل ترین ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے جد اللہ البالغہ میں وہی چیز لائیں گے، الہیات کے باب کو وہ بہت تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے، اور مشکل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے کی پرواز کرتے ہی علم ہے وہ اتنی بلند پرواز کرتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پاؤں ہوتا ہے وہاں عام لوگوں کے سر سے 100 گز پانی اوپر ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی آدمی کرے کیا، کیونکہ علمی معیار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا بلند ہے، اور یہ علمی معیار یا تو حضرت کے ہاں ملتا ہے یا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی معمولی کتابیں، یعنی معمولی سے مطلب کیا ہے کہ 60-70-100 صفحے کی کتاب ہے، اور ایک صفحہ آدمی کو ہضم نہیں ہوتا کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس بات کی مزید تسہیل اور تشریح کے لیے حضرت شکرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پر بحث شروع کی، تو ہم سے پوچھا کہ کچھ سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمایا اچھا میں دوبارہ تقریر کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ انہوں نے تقریر شروع کر دی۔ جب پھر تقریر شروع کی تو ہم سے پوچھا کچھ سمجھ میں آئی؟ ہم نے کہا لفظ تو سمجھ میں آئے، معنی نہیں سمجھ میں آتے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، معنی اس کے کیا ہیں۔ تو قاسم صاحب رحمۃ اللہ بخاری شریف بند کرتی اور کہنے لگے اب میں کیا پڑھاؤں، چلو پھر پڑھائیں گے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اتنے بلند معیار پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جیسے اس سے نیچے کے لوگ جو ہیں بس وہ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ یہی چیز مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آندی ہے۔ ابقات اگر آپ ان کی پڑھیں گے تو اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علمی معیار کیا تھا۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جزلہ جو شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے الہیات کی مباحث میں اس مسئلے کو لیا کہ اللہ تعالی کی صفات میں صفت تبدیع کیا ہے، بدع شروع کرنا، اور بدعت جس سے لفظ بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بغیر کسی مثال ثابت مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بدیع نام ہے، اور اللہ کے کئی ایک نام ہیں، مگر شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ انسان کی عقل بالکل محدود ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کیا نام رکھے۔ آپ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے نام کے ساتھ اس کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ چیز دیکھ کے تصور پیدا ہوتا ہے، تو آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا یہ نام ہونا چاہیے۔ مثلا انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے بہت خوبصورت ہے تو کوئی خوبصورت کا نام چن کے اس کے لیے رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمالیات کی بڑی اچھی حص عنایت فرمائی ہوتی ہے، تو بچہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام یہ ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، یا جس طرح بھی شجیع ہے، بہادر ہے بچہ، اس کا یہ نام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نام رکھتے تھے، لیکن یہ کہ وہ پہلے سے ایک صفت کا پتہ ہے، اس کے مطابق ایک چیز مل گئی، اس چیز کا نام یہ رکھ دیا۔ معاملہ کبھی اس کے بالکل برعکس آ جاتا ہے کہ چیز کوئی نہیں ہے
لیکن یہ کہ اس کی مثال کوئی نہ کوئی چیز ذہن میں ہے انسان کے، اب انسان اس کا بھی نام رکھ دیتا ہے، تو چیز کو دیکھ کر نام تجویز کرنا اور یہ کہ انسان کے ذہن میں نام ہو تو آدمی کسی چیز کا نام رکھ دے۔ اب جیسے کہیں کہ یہ ہیٹر ہے، تو اب اس ہیٹر کی کوئی نہ کوئی صورت تو سامنے ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں یہ ہیٹر ہے۔ اب جب اس نے پہلی مرتبہ بنایا ہوگا، ایک کسی بچے کو پکڑ کے لائیے، اس بچے کو نہ بتاؤ تو اس کا کیا نام رکھے گا کہ کیا چیز؟ تو پہلی مرتبہ اس چیز کا تصور ہوتا ہے اور تصور کی بنیاد پر نام رکھتے ہیں۔ اب تعالی شانہ کی نسبت سے کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے تو آدمی نام کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بناؤ نا، لکڑی سے، پتھر سے، مٹی سے، گارے سے، کسی بھی چیز سے بناؤ معاذ اللہ، اور خدا کو کسی نے دیکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی کے ذہن میں بھی ہو کہ اللہ ایسا ہے تو پھر کوئی نام رکھے۔ اب آدمی کے ذہن میں کچھ ہے ہی، نام کیا رکھے؟ شریعت کہتی ہے اگر تم اپنے پاس سے کوئی نام رکھو گے تو یقیناً غلطی کر دو گے۔ اس لیے اللہ کے نام بھی وہی ہیں جو اللہ نے خود طے فرما دیے کہ مجھے ان ناموں سے پکارا کرو۔ کسی آدمی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کا نام اپنے پاس رکھے، کیونکہ اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے جس معیار پہ وہ اللہ کو جانچے پرکھے کہ تعالی شانہ کا یہ نام ہونا چاہیے۔ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے جب تک کہ شریعت خود نہ کہے کہ اللہ کا یہ نام ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں پہ بات کر لی، جس کا تفصیل سے ہم نے بیان کر لیا کہ ایک تو تبدی بدیع ہے، اللہ بغیر کسی پہلی سابق مثال کے اللہ اس کائنات کو شروع کرنے والا ہے۔ دوسری مثال آگے تخلیق کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلق کرنے والا ہے۔ اب تیسری چیز جہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کو لائے ہیں، اور انہوں نے اسے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا کیسے رہا ہے، تو کہتے ہیں وَالثَّالِثَةُ تَدْبِيرُ عَالِمِ الْمَوَالِيدِ، وَالثَّالِثَةُ تَدْبِيرُ عَالَمِ الْمَوَالِيدِ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موالید کا ایک عالم پیدا کیا ہے، وَمَرْجِعُهُ إِلَى تَصْوِيرِ حَوَادِثِهَا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عالم موالید میں جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں موافقتاً للنظام الذی تقتضی، ان واقعات کو اس نظام کے مطابق کرنا جو اللہ کی خود اپنی پسندیدہ چیز ہے۔ حکمت ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس حکمت کے ساتھ جو پسند فرمائے مفضیۃً الی المصلحۃ التي قضا وجودہ، اور اللہ تعالیٰ اس مصلحت کو پورا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ فکرہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی کہا ہے، لیکن اس کی تشریح کے لیے اور پھر اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے بنیادی طور پہ 5 چیزیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اصل بات تدبیر کی نہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نیچے آ کے بات کی ہے کہ تدبیر کرنی ہے موالید کی۔ موالید کیا چیز ہے یہ بات ابھی آتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالی کی صفت تقویم سے، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر انسان پر یہ ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ کی 8 ذاتی صفات پہ ایمان رکھے۔ اللہ کی صفات کی 3 طرح پہ تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، فعلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی صفات ہیں تیسرے درجے میں جس میں مشابہت مخلوق سے پائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات 8 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقویر، حیات۔ یہ 8 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جس پہ ہر آدمی کا ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ 8 صفات اللہ کی ایسی ہیں کہ اس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی، اس کے برعکس سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں حیات ہے، زندگی ہے، کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ زندہ نہیں ہے، اس کے برعکس مردہ ہو گیا تو مردہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ہے، تو ارادے کے مقابلے میں آ گیا کہ کوئی بے شعور ایسا جو ارادہ کرے ہی نہ کسی کام کا، تو اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ سمع اور بصر ہے، اللہ کا دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سننا ہے۔
تو یہ اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا سننا، اس کے مقابلے میں دیکھنے کے مقابلے میں تو اندھا آ گیا اور سننے کے مقابلے میں بہر آ گیا، تو معاذ اللہ، اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ اس کی جو 8 اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ان کا ماننا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ بھی لینا چاہیے کہ اگر یہ 8 صفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی صفت حیات ہے، تو اگر اللہ کی صفت حیات نہ ہو تو خدا زندہ نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت بصر دیکھنے کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نابینا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صفات باری تعالیٰ اس سے الگ نہیں ہیں، اس معنی میں کہ نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں۔ لا عین ولا غیر، علم کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں وہ یہ چیز ہے۔ اللہ کی 8 صفات ذاتی، اور ان ذاتی صفات میں ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں 7 کے بعد۔ تکوین کا سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک مقام سے بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا یہ مطلب لینا کہ اللہ ان صفات کا محتاج ہے، اور کس کی وجہ سے اس میں یہ ساری شان پائی جا سکتی ہے کہ وہ زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ چیزیں حضرت نے سختی سے اس کی نفی کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے علاوہ بھی دیکھتا ہے اور اس کی زندگی ہے، لیکن یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ خود یہ فکرہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور اس کی کیا چیزیں ہیں، یہ بہت علمی بحث ہے۔ اب یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صفت تدبیر کا، اور اللہ کی یہ صفت تدبیر جو ہے تکوین سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی صفت ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی کہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور هو القادر، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے۔ قدرت کی تعریف ماتریدی فقہا یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت مستحقہ ہے، یعنی قدرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ 2 ضدین ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے، زندگی اور موت کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت کی صفت کا تعلق دونوں طرف ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کی صفت قدرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ تخلیق سے، معدوم سے اس کا تعلق ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں امکانات میں ہیں، ممکنات کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت کا تعلق ہے۔ جتنی چیزیں کائنات میں ممکن ہیں ان سب کا تعلق اللہ کی صفت قدرت سے بنتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ، اس لیے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ وہ قوت مستحقہ ہے، یعنی وہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ناموں میں سے وہ نام ہے جو اس کائنات میں چیزوں کا تعلق اس سے بنتا ہے، جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو چیزیں محال ہیں، اللہ کی قدرت کا تعلق محال سے نہیں بنتا۔ ممکنات، محالات، ممتنعات، یہ تینوں الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ فلاسفہ، اہل علم کلام والے، تو وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ کی قدرت کا تعلق، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے۔ زندگی ممکن ہے، اللہ دے، موت ممکن ہے، اللہ تعالیٰ دے، عزت ممکن ہے، ذلت ممکن ہے، کھانا ممکن ہے، ہر چیز جو ممکنات میں سے ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو چیز محالات میں سے ہے خدا کی قدرت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ محالات میں سے کیا ہے؟ محال کی ایک عام سی مثال آپ کو دیں، ایک آدمی کہتا ہے یہ 100 روپے ہیں، اور یہاں پر 200 آدمی ہیں، اب اس 100 روپے کو 200 آدمیوں پر اس طرح تقسیم کرو کہ ہر ایک کو 1 روپے کا نوٹ ملے، ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ 100 روپے کے 100 ہی نوٹ بنیں گے نا، تو 100 آدمیوں پہ تقسیم ہو گئے تو 100 کو یہاں گے، 200 کو تو نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس حال میں 1000 آدمیوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے، تو اس کو ہم 10,000 آدمیوں کے لیے کر دیں، کوئی صورت نہیں، یہ محالات ہے، اس کی کوئی تدبیر کی ہی نہیں جا سکتی۔
آپ کہتے ہیں کہ اس پارکنگ میں کتنی گاڑیوں کی جگہ ہے؟ تو آدمی دوسرا بتاتا ہے صاحب یہاں پر 50 گاڑیاں آ سکتی ہیں. صاحب کہتے ہیں نہیں، 50 کی بجائے تم اس طرح کرو کہ یہاں پر 5000 کی جگہ پیدا کرو. کچھ کر لے، یہ محالات میں سے ہے. اللہ کی قدرت کا تعلق محالات سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ جو فلسفیوں سے اٹھا تھا، جب فلسفہ آیا ہے یونان کا، تو اس وقت بغداد میں جب ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کیا اللہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا پیدا کر سکتا ہے؟ بھئی سوال ہی غلط ہے. اللہ کی صفت قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں ہے. یہ چیز ہی محال ہے، سوال ہی غلط ہے. اب کوئی آدمی جو یہ کہے کہ کیا آپ 100 روپے کو 200 روپے 200 آدمیوں پہ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کے حصے میں 100 روپے آئی آئے اور میں دوں آپ کو 100 روپے، تو ہر ایک کے حصے میں 100 روپے آئے؟ نہیں آ سکتا. اس محالات اور ممکنات، اس کی تشریح کے لیے ایک مثال ایسے ہی خیال میں آ گئی. شاہ جہان بادشاہ کا تخت انگریزوں کے قبضے میں آ گیا. تو تخت طاؤس تو دیکھنے کی چیز تھی، اور شاہ جہان بادشاہ کا تعمیرات کا بڑا ذوق تھا اسے، تعمیرات کا، اور بڑی چیزیں اس نے بنوائی، کمال کی چیزیں اس نے بنوائی ہیں. ایسی کمال کی چیزیں بنوائی کہ اس نے کہا کہ تاج محل میں کچھ ایسا انتظام کرو کہ وضو کرنے والوں کو گرم پانی ملے. تو اس سے کہا گیا کہ جناب والا جب آگ چلے گی تو دھواں ہوگا اور دھواں عمارت کو نقصان پہنچائے گا. اس نے کہا اسی لیے تو تمہیں بلایا. ان کا ذکر دیتے. انگریز جب آئے تاج محل تو وہ اب نل کے ہر طرف گرم پانی آتا تھا. انہوں نے کہا اس کی تحقیق کرو یہ آخر ہے کیا. تو انہوں نے تحقیق شروع کی. تو وہاں ایک تھا آدمی، اس سے کہا صاحب اس مقام کو مت کھودیں، اگر آپ کھودیں گے تو یہ جگہ سارا مرکز ہے اس پانی کو گرم کرنے کا، اور نتیجہ اس کے یہ نکلے گا کہ آپ لوگ اسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے، اور میں ٹھیک کروں گا تو 10,000 روپے. 10,000 روپے اس زمانے کے 1880-90 کے 10,000 روپے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے شاید 10 ارب روپے ہوتے. سونا جو تھا وہ 1 روپے میں 4-5 تولے مل جاتا تھا. ایسا بھاؤ تھا سونے کا. چند پیسے میں سونے کا 1 تولہ آ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کون دے گا، لیکن دیکھو اسے. جب انہوں نے اسے کھودا تو اس میں سے دھواں نکلا. انہوں نے کہا تم کہتے تھے یہ سارا نظام یہاں پہ دھواں ہی ہے بس، اور تو کچھ نہیں نکلا. اس نے کہا یہی دھواں ہے نا، اب ذرا اسے جمع کرنا پھر میں پوچھوں گا. بس اس کے بعد وہ نظام ایسا خراب ہوا اب تک بنا ہی. اکبر بادشاہ نے یہ کہا کہ دعوت میری کوئی ایسی جگہ پر کرو کہ اس کا کوئی نشان نہ ملے، اور یعنی ایسی زمین ہو جس زمین کو کسی نے آج تک دیکھا نہ ہو، ایسی زبردست قسم کی دعوت ہو. تو پانی میں دعوت کی اس کے ایک آدمی نے. رتن جو ہے نا یہ ہیرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رتن کہتے ہیں اس نگ کو جس نگ کی نظیر دنیا میں نہ ملے. تو اکبر کے جو 9 آدمی تھے وہ 9 رتن اسی لیے کہلاتے تھے کہ اکبر کہتا تھا ان جیسے آدمی دنیا بھر میں نہیں مل سکتے، اور بات اس کی واقعی سچی. اس کے ایک رتن نے دعوت کی، اور اکبر کہتا تھا میں حیران رہ گیا. جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد کہتے تھے میں حیران رہ گیا کہ اوپر سے پانی ہمارے گزر رہا ہے اور نیچے نہیں آتا، اور ہوا کو اس نے اس طرح سے چلایا کہ وہ ہوا پانی کو روک رہی تھی. تو اکبر بادشاہ خوش ہوا، اس سے کئی انعامات دیے اور کہا واقعی کمال کی تم نے دعوت کی ہے. یہ ایسی چیزیں آپ کو مغلوں کے یہاں بہت مل جائیں گی. تو محالات جو ہوتی ہیں یہ ایسی ہوتی ہیں. شاہ جہان بادشاہ جو تھا نا یہ بادشاہ کا کمال کا تعمیرات اس پر ختم تھی. ایسی اس نے تعمیرات کی. تو تخت طاؤس بھی ایسے ہی بنا ہے. تخت طاؤس کا بڑا شورا. انگریز جب آئے قبضہ کیا تو انہوں نے کہا وائس رائے کو بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ تخت طاؤس کو میرے کمرے میں لگا دو. اب یہ محالات میں سے کہاں بادشاہ اور محل اور تخت لگے ہوئے اور اتنے لمبے چوڑے ان کے کمرے، اور کہاں اس کا کمرہ یورپین سٹائل کے مطابق چھوٹا سا کمرہ تھا. تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا. کوئی آئے بہت عقل مند، انہوں نے کہا جی بالکل جناب والا کل سارا آپ کا کمرہ اس میں تخت ہوگا.
اور وہ اگلے دن جس دن بھی آیا جس طرح انہوں نے مہلت مانگی تھی تو انہوں نے تخت طاؤس کو کاٹ کے اور پوری دیواروں پر سجا دیا. انہوں نے کہا حضور والا اب خوش ہیں؟ اس نے کہا ہاں بہت خوش ہوں. تو دیکھنے والے روئے. انہوں نے کہا تخت طاؤس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو جو چیزیں محالات ہوتی ہیں نا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت سے نہیں ہوتا کہ آدمی اب یہ کہے کہ اللہ ایسا پتھر بنا دے جس پتھر کو اللہ تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے. تو اب یہ بظاہر دیکھنے میں ہے. اس سے پوچھو کہ قدرت کا تعلق محالات سے جوڑ رہے ہو, سوال یہ غلط ہے. تم یہ کہتے ہو کہ 100 روپے کو ایسے تقسیم کر دو 200 آدمیوں میں کہ ہر ایک کو 1 روپیہ ملے, ہر ایک کو 100 روپیہ ملے. محالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق ہی محالات. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ محالات کی دعا مانگنا اللہ سے حرام ہے. لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے کیونکہ الہیات کا باب نہیں پڑا ہوتا. فقہا کہتے ہیں محالات کی اللہ سے دعا مانگنا حرام ہے. محالات کی دعا مانگنا حرام ہے. جیسے معاذ اللہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے بھی نبی بنا دے تو یہ کفر ہے, اس لیے کہ وہ جرائے نبوت کا قائل ہو گیا نا. ایک آدمی کہے کہ پروردگار مجھے ایسے کر دے کہ میں اسی وقت اوپر آسمان میں اٹھ جاؤں, اوپر جا کے جبریل امین سے ذرا مصافحہ کروں, حال وال پوچھوں اس کا, تو یہ محالات میں سے. ان محالات کی دعا مانگنا اللہ سے یہ بے ادبی ہے خدا تعالیٰ کے ہاں. اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی ایسی دعا نہ مانگے جس کا تعلق اللہ کی قدرت کے بجائے اللہ کے ہاں محالات سے ہے. تو پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت کی کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت یہ ہے کہ اس کا تعلق 2 اپوزٹ تھنگس سے ہے, 2 اپوزٹ چیزوں سے ہے, زندگی اور موت, سردی اور گرمی, خوشی اور غم. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسری صفت جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے ارادہ. اور ارادے کو ماتریدی فقہا کہتے ہیں کہ مرجحہ ہے. پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی وہ اس کو کہتے ہیں مصححہ. مصححہ کا مطلب قدرت, اور اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں کہ صفت مرجحہ ہے, ترجیح دینے والی. اور وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی قوت, اللہ تعالیٰ کی صفت ارادت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے. اب مرجحہ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ترجیح دیتا ہے کہ اس آدمی کو اس وقت موت دے دینی چاہیے ورنہ یہ نظام بگڑ جائے گا. اس وقت اس آدمی کی حکومت آ جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے. اگر یہ حکومت نہیں آئے گی تو لوگ اور غفلت میں چلے جائیں گے. یہ ہے قوت مصححہ کے بعد قوت مرجحہ, جس کو ماتریدی فقہا ارادے سے یا قوت مرجحہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اللہ کے یہاں ہوتا رہتا. تعالیٰ شانہ کی صفات میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دن رات بدلتی رہتی ہیں. جو سورہ رحمان میں آیا نا, اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان, اور ہر دن اس کو نئے کام ہوتے ہیں. کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ہر دن نئے کام ہوتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو عزت دینا, کسی کو رسوا کرنا, کسی کو حکومت دینا, کسی سے حکومت چھین لینا, کسی کو اولاد کا دینا اور کسی کی اولاد کو موت دینا, کسی کو پیسے دینا اور کسی کے پیسے میں تنگی پیدا کر دینا, یہ سب قوت مرجحہ ہے. ترجیح دیتا ہے اللہ کہ اس کو اس وقت فقر میں مبتلا کر دیا جائے. اس کی مصلحت کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے. اس کو بہت پیسے دے دیے جائیں, اس کی مصلحت کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے اپنے اختیار اور قبضے کی ہیں. انسان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تراویح آخری دن ہوئی تو مٹھائی آ گئی, ٹوکرے بھرے ہوئے تھے لڈوؤں کے, بالوشاہی کے, مختلف چیزوں کے. تو دلی میں کسی نے کہا کہ صاحب آپ کا بڑا اعتبار ہے محلے میں, تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس سے کہا تقسیم پہ پھر کسی کو لگا دو کہ مسجد کا جو گیٹ ہے اس پہ کھڑا ہو جائے, مٹھائی پاس رکھ لے, اور کتنے بھی نمازی ہیں گزرتے جائیں گے مٹھائی لیتے جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضور والا آپ ہی کر لیجئے. تو اس نے کہا پھر کیسی بانٹ کروں؟ الہی بانٹ کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بانٹ کروں, کیسی بانٹ کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پھر مجھے اجازت دو تو آج سمجھا دوں. انہوں نے کہا سمجھا دیجیے. کہنے لگے الہی بانٹ کروں گا. تو لوگ دیکھنے لگے کہ خدائی بانٹ کیا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, اعتراض ہو تو یہ تو کفر ہو جائے. صرف بات سناتا ہوں کہ ہم لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے. تو جو پہلا آیا اسے 10 تھیلے دے دیے کہ لے جا,
وہ حیران، لوگ بھی حیران، دوسرا آیا اسے تو 4 دے دے، تیسرا آیا اسے تھپڑ مارا کہ چل ادھر سے مٹھائی کھانے آیا، چوتھا آیا تو اس کا پاؤں پکڑ مٹھائی دوں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا علاج بانٹ تو پھر ایسے ہی ہوتی۔ مطلب یہ کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ اس کو اتنے پیسے دے رہا ہے، اس کو کیوں زندگی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی صفت ارادہ کے ساتھ ہے، ترجیحات کے ساتھ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب اس کی علت اور حکمت انسان کی سمجھ میں آ جائے یہ نہیں ہوتا، بہت مرتبہ یہ علت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے علت سمجھ میں آ جانا بہت مشکل کام۔ دیکھو کیسے بیان کریں، ایک ہے کراہت کا اٹھ جانا اور ایک ہے اس پابندی سے لطف اندوز ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ موت ہے مثلا، ایک آدمی اس پہ راضی ہو گیا کہ استغفر اللہ اس کی اولاد مر جائے، اور وہ اپنے بیٹے کے مرنے پر بس مطمئن ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، دل میں جو کچھ بھی اس کے آئے ظاہر میں اس نے تسلیم کر دیا۔ اور ایک درجہ ہے جس کو اہل ظاہر اس سے بھی بڑا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی موت پہ خوش ہوا کہ اللہ کی رضا اس میں تھی لہذا میں بھی اس سے خوش ہوں۔ تو ایک کسی چیز میں جو رکاوٹ تکلیف تھی اس کا اٹھ جانا، اور ایک ہے کہ تکلیف اور رکاوٹ پہ بجائے اس کے کہ وہ دعا کرے وہ صبر کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے، صبر کیا بلکہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے تکلیف ہے بس ٹھیک ہے اللہ کو ایسے ہی منظور۔ اہل ظاہر اس مقام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وہ فیصلے جو انسانوں کی مرضیوں کے خلاف ہوتے ہیں، انسان اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں اتنا گم کر دے کہ تکلیف پہ مصیبت پہ جہاں لوگوں کو صبر کرنا پڑتا ہے یہ خوش ہو کہ بس ٹھیک ہو گیا اللہ کو یہی منظور تھا، بہت اچھا۔ اہل ظاہر اسے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے دکھ کی چیز پر دکھی ہونا چاہیے اور خوشی کی بات پر خوشی ہونا چاہیے، مصیبت آنے پہ اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور کسی موت پہ اسے ایسے ہی صدمہ ہونا چاہیے جیسے کہ صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ جو صوفی بہت سے حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے کمال کی چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت پہ اتنی مصیبتیں آئیں اور خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے اس مصیبت کا، کیوں نہیں آئی۔ لوگ اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں اور تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے کہ فقر و فاقہ آنے پہ خوش ہو گئے، اس چیز پہ خوش ہو گئے، اس چیز پہ خوش ہو گئے۔ یہ ایک حالت ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ آتی ہے یا نہیں آتی، یقیناً آتی ہے، لیکن اس کے آنے پر اہل ظاہر خوش ہوتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے رسوخ عنایت فرمایا ہے وہ ان چیزوں کو پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بچا۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے یہ کہ مجھ پر ایک ایسی حالت طاری رہی کہ نہ خوشی کی باتوں سے خوشی ہوتی تھی نہ غم کی بات سے غم ہوتا تھا، بس مجھے اسی بات کی رہتی تھی کہ اللہ کو یہ منظور ہے لہذا ٹھیک ہے، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگی کہ اللہ مجھے خوشی سے خوشی ہو اور غم سے غم ہو جائے، میری حالت ایسے کر دیں، اس حالت کو مجھ سے ہٹا لیں، میں نہیں چاہتا اس چیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد مجھے اس سے نکالا اور اب میں خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور غم سے غمگین ہوتا ہوں، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ میری حالت ایسی ہو۔ دوسری بات اس میں عرض کریں، ابن قیم نے لکھا ہے ان سارے حضرات کی عزت اور احترام کے باوجود، یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ ہیں نا، جب ان کے اپنے یہاں بات آئے تو پھر سب جائے سب درست، اور وہی بات اگر صوفی کوئی لکھ دے تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ جو تیل کا پیسہ ہے نا،
یہ اسی لیے ہم ان سے زیادہ تنقید کی بات کرتے ہیں کہ اس تیل کے پیسے نے بہت دماغ خراب کر دیا. صوفیہ وہی بات لکھ لیں تو سعودیہ میں، اردن میں، شام میں، مصر میں جتنے عرب ہیں اس پہ حاشیہ لگا دیں گے کہ او یہ سنت کے خلاف ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. عبدالعزیز بن باز جو بڑے مفتی تھے ان حضرات کے، جتنی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ کسی نے لکھ دیا کہ فلاں بزرگ کی قبر کی زیارت کی جاتی تھی، فلاں بزرگ کی قبر ایسی تھی جس پہ دعا قبول ہوتی ہے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. یہ ضرور اس پہ پنگا لیں گے اور اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. ارے بھائی ساری امت اب تک شریعت کے خلاف نہیں چلتی رہی. بات یہ ہے کہ خود ان کے ہاں آ جائے وہ چیز تو پھر اسے مناقب میں گنیں گے، اور دوسروں کے ہاں آ جائے تو وہی چیز عیب بن جاتی. ان کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں، جو سیاہی ہمارے ہاں خط میں تھی وہ بڑی چپتی تھی، اور ان کے ہاں پہنچی تو وہ سیاہ زلف خوبصورتی بن گئی. ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے زندگی بھر ایسی ایسی باتیں بتاتے تھے، ایسی ایسے انکشافات ان پہ ہوتے تھے، ایسی چیزیں انہیں پتہ چلتی تھی کہ اگر میں لکھنا شروع کروں تو کتابیں بن جائیں. اور پھر لکھا ہے کہ شیخ جب تاتاریوں نے حملہ کیا شام پہ تو شام میں فوجیں آئیں تو شیخ نے کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شام والے غالب آئیں گے، حکومت مسلمان غالب آئیں گے، تاتاری تباہ ہو جائیں گے. اور اتنی شد و مت سے وہ کہتے رہے حتیٰ کہ فوج والوں کو پیغام بھجوایا، اس جہاد میں گئے، آرمی جو افسر تھے انہیں کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ تمہاری مدد ہے، تم ہی جیتو گے اور تاتاری ذلیل ہوں گے. تو میں نے کہا، ایک کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ لیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ برکت کے لیے کہتا ہوں، تعلیقاً کہتا ہوں، تحقیقاً نہیں، تعلیقاً نہیں کہتا، تحقیقاً کہتا ہوں کہ تم جیتو گے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ چاہے گا تو جیتو گے، یقیناً جیتنے جیتا ہے، باقی انشاءاللہ تو برکت کے لیے کہہ دیتے. اور ہوا یہی، واقعی تاتاری پٹ گئے اور مسلمان غالب آئے. تو ہم نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ اب یہ کتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا، کیوں؟ انہوں نے کہا لوح محفوظ دیکھی تھی، وہاں یہی لکھا تھا. تو ابن قیم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ لوح محفوظ تک حضرت کی نظر جاتی تھی. اور یہی بات اگر ہم کہہ دیں کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے، تو پھر لٹ لے کے پیچھے بڑھ جائیں گے کہ تم تو پیر پرست ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہو گیا. ارے بھائی اپنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا لوح محفوظ دیکھی تھی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کئی باتوں میں انہوں نے لکھی ہیں، مثالیں دی، اور واقعی آدمی ایسے ہی. سلسلہ قادریہ میں وہ صوفی تھے، اور سلسلہ قادریہ ایک نسبت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پختہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک پہنچا تھا. یہ قادری سارے صوفی تھے. تو وہ جو ادھر ہے نا بات سعودیہ والوں، جو کتاب اس پہ آئے گی اس پہ تصوف کی کوئی بات آ جائے گی، اس پہ لکھ دیں گے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. یہی چیزیں تمہارے اپنے یہاں پائی جائیں تو وہ کوئی شرک بدعت نہیں، اور وہی چیزیں دوسروں کے آ جائیں تو شرک بدعت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑی اچھی بات لکھی. وہ لکھا ہے کہ شہر میں انتقال ہو گیا ایک لڑکے کا. تو ہمارے شیخ تعزیت کے لیے گئے تو دیکھا وہ صوفی ہنس رہا تھا. تو شیخ نے کہا کہ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے کا انتقال ہوا لیکن اسی بات پہ خوش ہوں جس پہ اللہ خوش ہے، اس لیے ہنس رہا ہوں. تو شیخ واپس ہوئے تو ہم سے کہا کہ تم ان کی حالت کو دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا بہت اچھی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ حالت نفس کی ہے، کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے پوچھا حضرت اس کی شرح؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پہ روئی تھے، رونا ہی مناسب، وہی حالت ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ حالتیں کچھ نہیں. اس لیے تیسری بات وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ سوچ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اتنی بلند ہے، اتنی زبردست شخصیت ہے کہ دنیا میں جو مصائب تکالیف آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. تو جب آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی میت کو اٹھایا، چھوٹا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسا کیا، پیار کیا، اور پھر اپنا ناک اس کے گال پہ رکھا
گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کرتے، ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی تو بلاتے تھے، منگاتے تھے اپنے بیٹے یا بیٹی کو، پھر سنتے رہتے. تو کسی نے کہا امیر المومنین یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے نا، میں چاہتا ہوں اس کی خوشبو مجھ میں، میری روح میں جذب اثر اس کا روح میری قبول کر لے، رچ بس جائے، تاکہ کل جب اسے تکلیف پہنچے تو شاید یہ میرے سامنے نہ بھی ہو، وہ تکلیف مجھے بھی پہنچے. اور یہ ہوتا ہے اگر دل صاف ہو اور دل پاک ہو تو جس کا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا اثر پہنچتا ہے. حتیٰ کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرض کر لو کہ بچے سے کسی سے ایسا تعلق اور محبت تھی، اسے انجیکشن لگائے نا تو باپ کے جسم پہ جا کر دیکھو اثر اس کا وہاں محسوس ہوتا ہے، وہاں داغ پڑ جاتا ہے. یہ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. آپ چاہے اسے مانے یا نہ مانے تو کون سا ایسی شریعت کی بات ہے جس پہ کوئی گناہگار ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اثر ایسا ہوتا ہے محبتوں کا، اور اسی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے پھر کبھی اس کا مستقبل مشائخ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ حرکت ہونے والی ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اس کی یہ ترقی ہونے والی ہے، اس کے یہ برے دن آنے والے ہیں، تو بتا دیتے ہیں عالم کشف سے دیکھ کے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سونگا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال پہ رو رہے ہیں. اب ان کے تصور سے یہ بالا سی چیز، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن دل کو غم ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی اور وہ انا للہ پڑا. یہ ہے اصل کیفیت. یہ نہیں ہے اصل کیفیت کہ انسان جو تکلیف دہ چیز تھی اس سے بھی لطف اندوز ہونے لگے کہ ٹھیک ہے، اس چیز کا انتظار ہے. حالانکہ اہل ظاہر اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو یہی منظور تھا، ہمیں اس پہ خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ابدیت کے منافی ہو جاتا ہے. ابدیت اور بندگی گئی ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے اور مصیبت سے پناہ کی دعا مانگے، تو اس سب کا تعلق اللہ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادے کے ساتھ ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، دوسری اللہ کی ارادے کی قوت، وہ ترجیح دیتی ہے کہ کس کی حکومت رہنی چاہیے، کس کی حکومت نہیں رہنی چاہیے، کس کو آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت تکوین، اور صفت تکوین جو ہے اس کو کہتے ہیں مؤثرہ. مؤثرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یخرج المعدومات الی الوجود، اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تکوین کی. صفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگے پیچھے، اللہ کی سب صفات ترتیب میں نہیں ہیں، وہ سب جیسی ہیں تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تکوین کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ حکم کرتا ہے، پھر وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی. مثلا اس کائنات میں ہوا نہیں تھی، اللہ نے ارادہ کیا کہ ہوا پیدا ہو جائے تو ہوا پیدا ہو گئی. زمانہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمانہ پیدا ہو جائے تو زمانہ جو عدم میں تھا، کچھ نہیں تھا، زمانہ پیدا ہو گیا، جگہ نہیں تھی. اسی لیے یہ جتنے بھی اب گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، ابھی ایک سعودیہ میں کتاب چھپی ہے، اللہ جانے سعودیہ میں چھپی ہے یا کہاں چھپی ہے، اس کتاب کو پڑھا، اس پہ دیکھتے رہے، صرف جدہ لکھا ہوا تھا اور فیکس نمبر اور پیو باکس نمبر، اور پیو باکس نمبر بھی اتنا لمبا چوڑا کہ شاید ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، کیا کہیں، کچھ پتہ نہیں وہ کتاب کہاں سے چھپی ہے، جدہ بس لکھا ہوا. اور وہ کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے اسباط الحد للہ، اللہ کے لیے حد بندی، کہ اللہ تعالیٰ کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا چیزیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اب وہ کسی مقصدے سے چھپی ہوتی تو سعودیہ والے اس پہ گرفت کرتے، وہاں کے علماء کہتے کہ یہ کیا کتاب چھاپ رہے ہو، یہ گمراہی ہے، کسی نے چھاپی ہے اور بھرپور تقسیم ہو رہی ہے، اور اس نے سب کو لکھا ہے کہ اشری سب کافر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد نہیں مانتے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے حد ماننا ہے تو وہ ان سے پوچھے
کہ اللہ تعالیٰ ساری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. تو ہم نے ایک دوست سے کہا جنہوں نے بھجوائی جو لے کے آئے، ایک اور دوست انہوں نے پڑھی انہوں نے، تو میں نے کہا ان سے پوچھے کوئی جا کے کہ عرش کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عرش کیا ہے؟ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ جو اتنے شد و مد سے 101 صفحے 150 صفحے لکھے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو عرش یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ لا محالہ وہ کہے گا کہ مخلوق ہے. تو میں نے کہا دوسرا سوال یہ کرنا کہ جب یہ عرش نہیں تھا، یہ مخلوق ہے نا، پیدا کیا ہے نا اللہ نے، جب یہ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا اس وقت؟ بس جہاں اللہ اس وقت آپ بھی وہیں. یہ حال ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش، رحمان معاذ اللہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں خدا عرش پر بیٹھ گیا. اور اس پر یہ جا کے دیکھ لینا، حوالہ کوئی غلط نکلے تو آپ ہم سے کہیے گا. احمد رضا خان صاحب نے اپنا جو خان صاحب نے وہ ہدایت بخشیش کے نام سے جو شاعری کا ان کا کلام ہے، اور خان صاحب نے جو تعریف کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر، ایسی جملہ ہے، شعر مکمل یاد نہیں ہے لیکن اس طرح جملہ ہے، یعنی اللہ جو عرش پر مستوی تھا، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. مدینہ منورہ میں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ اللہ ہی تھا جو عرش پر پہلے مستوی. عجیب و غریب حال ہے کہ تعالیٰ شانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، کی صفات بہت نازک مسئلہ ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر. اب ان سے کوئی پوچھے اتنا سوال کہ قرآن میں کوئی ایک جگہ ایسی بتاؤ، یہ آیت بار بار آ رہی ہے، اللہ نے خود اپنے متعلق یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی؟ ہر جگہ کہتا ہے رحمان عرش پر، رحمان عرش پر. اللہ تعالیٰ اپنی صفاتی نام کے بجائے ذاتی نام بھی تو لا سکتا تھا. اس کا مطلب وہ ہے جو در حقیقت صوفیہ ہی سمجھیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ہے. استوا کا مطلب ہے تجلی کا پڑھنا، اور عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی کوئی یہ عرش، ایسی کوئی مخلوق ہے جس کو خدا نے بار بار قرآن میں کہا رب العرش العظیم، عرش کا پروردگار، عرش کا پروردگار. تو وہ عرش کوئی اتنی بڑی چیز ہے، خدا کی مخلوق ہے، اور عرش میں زندگی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش کے ارد گرد ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کی آواز ایسی ہوتی ہے جسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. تو وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لہذا تم اس کے لیے دعا کرو. تو اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں ان انسانوں کے لیے جو زمین پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جب نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش کے نیچے پہنچا دی جاتی ہے. مومن انسان کی روح اگر اس کا مسخ نہ ہو، ولیعاذ باللہ. یہ ماتریدی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روحوں کا مسخ ہوتا ہے، جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. دو مقامات ایسے ہیں جن کے بعد کوئی آدمی اپنی باطن کی کیفیت کو چھپا نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. ایک وہ جو حجر اسود کو بوسہ دے. لوگ جاتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے، تو بعض مرتبہ دیکھو نا جب آتا ہے تو حاجی صاحب وہ پھر پہلے کچھ اور تھے تو اب کہتے ہیں حاجی پہلے چھری تھا چھرا بن گیا. یہ بھی ہوتا ہے. اور پہلے کیسا گناہ گار تھا اور آ کے ایسا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے اب نام بھی نہ لو گناہوں کا. یہ اتنا فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ حجر اسود کسوٹی ہے اس زمین پہ اللہ کی طرف سے جو اسے بوسہ دیتا ہے نا، پھر وہ اپنی باطن کی حالت کو نہیں چھپا سکتا. آہستہ آہستہ اس کا باطن اس پہ غالب آتا چلا جاتا ہے. اللہ کی جو تجلیات ہیں اس پہ غالب آتی چلی جاتی ہیں. اللہ نے اگر علم اندر رکھا ہے تو علم غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت غالب رکھی ہے سخاوت کی، وہ غالب آ جاتی ہے. اور دوسرا وقت جس پہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا وہ موت ہے. بس
بس جب موت آتی ہے نا تو روح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ وہاں محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ 3 بزرگ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ اور وہاں محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں تھانہ بھون خانقاہ میں رہتے تھے، جہاں بعد میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آ گئے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے حقہ پیتے رہتے تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی تھی، ایک سے ایک باکمال آدمی تھا، تو حقہ پیتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں حقہ پینا ہندوستان میں کفر سے کم نہیں تھا، اگر کفر نہیں تھا تو پھر اس کے مترادف ہی تھا۔ توبہ، حقہ تو کوئی جائز کہاں، حقے پہ تو بحث ہوتی تھی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ کی کفایت المفتی پڑھنا، کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت ایک پٹھان کوئی پشاور میں مر گیا، وفات ہو گئی بیچارے کی، قبر کے اوپر گھاس اگ گئی، وہ گھاس کسی بکری نے کھا لی، تو وہ پٹھان جو تھا سگریٹ اور حقہ پیتا تھا، تو وہ بکری نے گھاس کھا لی تو اس گھاس کھائی ہوئی بکری کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اتنی نفرت تھی لوگوں کو حقے سے اور سگریٹ سے۔ مسئلہ پوچھنے والے نے بھی کمال کیا ہے کہ حضرت وہ بکری کا گوشت بھی جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو یہ اس طرح ہی ہوتا ہے حقہ۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ حقہ پیتے رہتے، تو جب کوئی آتا تھا درویش خانقاہ میں تو پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ فرماتے اگر بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب رحمت اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، مرید کر لیں گے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں تو محمد تھانوی رحمت اللہ فرماتے ان کے پاس چلے جاؤ، اور کہتے ہیں حقہ پینا ہے تو بیٹھو یاروں کے ساتھ حقہ پیو۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ کہتے سب سے زیادہ اللہ نے حضرت کو ہی عنایت فرمایا تھا، مگر اپنے آپ کو ایسے چھپا گئے۔ ہوتا بھی ہے، جس کے پاس خزانہ ہو نا وہ ایسے ہی تھوڑا ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے۔ تو وہ بات یہی تھی۔ امام محمد تھانوی رحمت اللہ جب انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں بہت خاموش رہتے تھے، مگر انتقال کا وقت جب آیا تو اچانک اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ہم سب حیران کہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت کی روح کا ذکر ہے، کہ روح بول رہی ہے۔ وہ روح جب چھوڑ رہی تھی نا اپنی جگہ کو، اپنے مسکن کو، تو اس روح نے آخری مرتبہ اللہ اللہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی یاد کو روح میں بسائے ہوئے تھا، روح اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے یہ آدمی جب روح نکلتی ہے نا تو یہ روح عرش کے نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ اصل مسکن اور ٹھکانہ وہی ہے، فرشتوں میں داخل ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب کے مقامات میں چلی جاتی ہے۔ پھر جن مشائخ کا ذوق ہوتا ہے سیاسیات کا، اور جن مشائخ کا ذوق ہوتا ہے اس کا کہ کسی طرح ملک کے حالات ان چیزوں کا تبدیل کر دیں، پھر وہ ان فرشتوں میں چلے جاتی ہیں، ان کے ارواح جو فرشتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں مملکت کے متعلق، حکومتوں کے متعلق، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، لیکن اللہ انہیں ایک کام میں لگا دے۔ حضرت حسین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت میں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے وہاں جو بھی تھے، تو انہوں نے کہا اپنے شیخ کو دیکھو، تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو میں نے دعا سنی کہ کیا مانگ رہے ہیں، تو بار بار یہ عرض کر رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالو، آزادی دے۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ عالم ارواح یہ عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہیں، تو عرش مخلوق ہے اور بہت بڑی کوئی چیز ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، اس میں احساس ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، یہ بہت بہت گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا نا، تخلیق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ جہاں تھا اب بھی وہیں۔ یہ ہے جواب اس کا، پوری کتاب لکھ دی۔ تو اللہ کی تیسری صفت کیا ہے کہ اللہ تکوینیات، اسی لیے ماتریدیہ اللہ کی جن 8 صفات کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، سمع، قدرت، علم، بصر، کلام، یہ ساری چیزیں ان میں سے اللہ کی 8ویں صفت تکوین ہے۔ اشاعرہ تکوین کو قدرت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں جہاں قدرت ہے اللہ کی وہی تکوین۔ یہ تکوینیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ظاہر ہوتی ہیں، اور تکوینیات میں
اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس کام کا اثر عالم انسانیت پر بہت دیر میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کر دیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا چاہیے، بس حکم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کائنات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں 4 چیزیں ہیں جس طرح یہ تبدیلیاں آتی ہیں. کبھی اللہ کسی چیز کو سمیٹ لیتا ہے اور کبھی اللہ کسی چیز کو کھول دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو خود ہٹا دیتا ہے. یہ 4 طرح کی تبدیلیاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے. امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ بحث کریں گے. یہ تبدیلیاں آتی ہیں تکوینیات میں. اللہ تعالیٰ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجنے، چلو جی بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ہم سے دعا مانگو. انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھیج جو یہ کریں یہ کریں یہ کریں. 4 مناسب گنوا دیے. 2000 سال پہلے وہاں پر دل میں ڈال دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اپنی قوم کو بشارت دے دینا کہ ایک نبی علیہ السلام میرے بعد آ رہے ہیں، احمد ان کا نام ہوگا. 500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو تکوینیات میں یہ کام 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا. ہم کہتے ہیں 2000 سال بعد یہ ہوا ہے. اللہ کے یہاں تو 2 دن ہی تھے نا. ان یومن عند ربک، اور ایک دن تیرے پروردگار کے یہاں 1000 سال کا ہوتا ہے. تو ان کے لیے تو 2 دن ہی تھے. انہوں نے کہا پرسوں یہ کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دینا، بس ختم ہو گئی بات. یہ ہیں خدا کی تکوینیات. اس کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ نسلوں میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں. نانی نے دعا مانگ لی، اس کو کہا کہ اچھا جی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، صفت تکوین کے حوالے کر دیا کہ اس کے نواسے کو یہ دے دو. اب وہ نواسا کب کہیں 60 سال کا ہوا. نانی نے کہا تھا خدا تیری اولاد کو آگے سے میرے بچے کو آگے بھی بچے تھے، اب یہ 60 سال کا ہوا تو پھر اس کے بچے تھے، پھر ان کے آگے بچے ہوئے، 4تھی نسل آ گئی. اور یہ صفت تکوین میں ابھی اللہ کے یہاں حکم ہوا تھا کہ ایسے ہو جائے. یہ تکوینیات ایسے چلتی. اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دو، 1 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد. وہاں تو کہا گھنٹے کے بعد کر دینا، تو گھنٹہ جو تھا یہاں دیکھا تو 500 سال گزر گئے تھے، 300 سال 200 سال. اس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تکوینیات. اس لیے جن لوگوں کی ان حقائق پر نظر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھتے ہیں کہ تکوینیات میں کیا چیز ہے. یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اسے کھول دیتا ہے تو لوح محفوظ سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ چیز لکھی گئی ہے. انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھا 1000 سال بعد ہی صحیح ہونا تو پھر یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں بس یہ ہو جائے. یہ تکوینیات. تو اللہ کی صفت قدرت، پھر قدرت کے بعد اللہ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بعد اس کی تکوین، اور 4تھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، خیر اور شر دونوں کو پیدا کرتا ہے. تکوین سے چیز نکل بن گئی چیز. اب اللہ نے اس چیز میں خیر بھی پیدا کی اور شر بھی پیدا کی. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اس کا بھلا اور برا دونوں اللہ کی جانب سے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ خیر کو بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ شر کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اللہ خیر کو ہی پیدا کرے، شر کو نہ پیدا کرے. وہ شر میرے اور آپ کے لیے شر ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نسبت اور ہے تو خراب سی مثال لیکن سمجھنے میں آسانی. بیت الخلاء بناتے ہیں. اب کوئی کہ گھر میں بیت الخلاء کیوں بنا دیا؟ سارے ڈرائنگ روم اچھے اچھے کمرے ہی بناتے. تو پھر وہ نہ بناتے تو پھر مسئلہ کیا ہوتا؟ وہ بنانے والے نے ٹھیک بنایا، ڈیزائن کرنے والے نے ٹھیک کیا. اب وہاں جا کر کوئی گندگی میں لتھڑ جائے تو یہ اس کا اپنا فیل ہے، بنانے والے نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ ہے اور ارتکاب کرنے والا بندہ ہے. اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا کہ ضروری تم گندگی میں لتڑ جاؤ، وہ کرتا ہے تو کرے. یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کا ارادہ ہے جس کا اس نے استعمال کیا ہے. اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی، اور اس کے بعد خیر اور شر کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ خیر کو ہی پیدا کرتا ہے وہ غلط بات کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. معتزلہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ خیر کو ہی پیدا کرتا ہے، اس کے یہاں شر ہے ہی نہیں، شر کو انسان پیدا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے یہاں خیر ہے اور شر بھی خدا نے پیدا کی ہے، شر اور خیر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، تقدیر پر ایمان، اس پہ بیانات ہو چکے۔ حضرت بنوری نفر اللہ مرکزو نے لکھا ہے، وہاں یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے، وہاں یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑا علم اور علم کلام اور ان چیزوں پہ خدا نے بڑی انہیں نظر دی تھی۔ کوئی ان کی باتیں ریکارڈ کر لیتا اس وقت تو دنیا میں کام آتی۔ علم کلام کے ائمہ میں سے گنے جانے کے قابل تھے، بڑا بڑا وسیع مطالعہ اللہ نے دیا تھا اور خوب ذوق تھا کتابوں کا اور ہر چیز کا۔ حضرت بنوری نور اللہ مرکزو یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی آئے تو انہوں نے یوسف بنوری نور اللہ مرکزو سے کہا کہ مولوی صاحب میری کتابیں دیکھ لیتے اور اگر اس میں کوئی غلطی نکل آئے تو مجھے بتا دیں، میں اعلان کر دوں کہ میری کتاب میں یہ غلط ہے، اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود کتنے بڑے صاحب علم تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے خلفاء میں سے کسی کے متعلق شاید ہی کوئی شعر کہا ہو، اور وہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جن کی منقبت اور جن کی شان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قصیدہ کہا۔ تو اپنے کسی خلیفہ کی شان میں پیر و مرشد روبی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا محتاط آدمی قصیدہ لکھے، اس سے پتہ چلتا ہے سید صاحب کا مقام کیا۔ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا عجیب و غریب تعلق تھا کہ پتہ چلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون میں کہ حضرت انہیں لکھنؤ میں چوٹ آ گئی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں میں موچ آ گئی، چلنے سے معذور ہو گئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لاٹھی پہ بڑھاپے میں خود چل رہے تھے اس لاٹھی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک رکا لکھا چھوٹا سا، اور رکے میں لفظ یہ لکھے کہ راحت جہاں راحت جسم کا سامان بیچتا۔ اتنی قدر تھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی۔ سید صاحب نے زندگی بھر اول تو کسی کو بیعت نہیں کیا، بیعت جن کو کر لیا خلافت کسی کو نہیں دی، وہ کہتے بابا یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے ہٹے۔ لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ کیا ان کی کوئی آدمی تعریف بیان کرے۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو اور دوست بھی جو ان کے ہمت مولانا مسعود علی صاحب وغیرہ، مسعود عالم ندوی، یہ جو پورے عالم عرب میں مولانا مودودی کو جس سے متعارف کرایا یہ مسعود عالم ندوی، ان سے متاثر تھے، مولانا مودودی کی تحریرات سے مولانا مسعود صاحب بڑے متاثر تھے۔ وہ پھر پنڈی تشریف لے آئے، پھر جیل ہو گئی، پھر اسی طرح بیچاروں کا انتقال ہو گیا کراچی میں، لوگوں نے قدر کیا کر دی تھی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے مودودی صاحب نے جب پردہ کتاب لکھی نا تو یہ ہمارے حضرت سناتے تھے اور یہ چھپ بھی گیا۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب پردہ کتاب چھپی تو مولانا نے اس کتاب کو ندوہ بھیجا اور کہا مولانا اردو تو بہت خوبصورت لکھتے تھے، مودودی صاحب نے لکھا کہ اسے جیتی جاگتی عربی میں منتقل کر دیجیے۔ تو مسعود عالم ندوی نے جب پڑھی تو بھڑک دیکھی، اتنی زبردست کتاب۔ پھر انہوں نے مودودی صاحب کی ساری کتابوں کا عربی ترجمہ کر کے مڈل ایسٹ اور ادھر ادھر بھجوایا۔ عالم عرب میں متعارف کرانے والے وہ تھے اور وہ بڑے گہرے دوست سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ایک دن یہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سب اٹھ کے سب نے کہا کیا ہو گیا؟ تو بڑی دیر سوچتے رہے، کوئی خواب دیکھا؟ تو پھر مسعود عالم ندوی سے کہنے لگے کہ وہ جو بڈھا ہے نا، تو سب بیٹھ تو نہیں ہوئے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی عمر کے تھے تھانہ بھون میں، تو اشارہ کر کے کہنے لگے وہ بڈھا ہے نا مجھے لگتا ہے مونڈ دے گا مجھے۔ وہ کوئی غیبی اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے تعلق ہو جائے گا، تو ہو گیا، پھر تعلق بھی ہوا۔ اور اتنے علم کے باوجود، علم جس میں ادب جمع نہ ہو یہ شیطان ہی بن جاتا ہے۔ علم کے ساتھ ایسا ادب جمع تھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے تھے اپنے گاؤں بہار دیسنا میں، تو ان کے خاندان میں کسی نے کہہ دیا، عام طور پر ہندوستان سارا یہ لکھتا تھا علامہ سید سلیمان ندوی، تو کسی نے کہہ دیا علامہ سید صاحب، تو ڈانٹ دیا اسے اور فرمایا میاں انہی گلیوں میں کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں
سارے خاندان میں ہم سلو کے نام سے جانے جاتے ہیں. بچپن میں میاں سلو ہی کہتے تھے, سلو ہی کہا کرو, یہ چھوڑو علامہ ہونے کو اور اتنا بڑا آدمی ہونے کو, ہم سلو ہی. علم کے ساتھ اتنی کثرت نفسی تھی کہ اپنا نام تک گوارا نہیں تھا کہ کہیں آ جائے. انہوں نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ درخواست کی تو بنوری نور اللہ کو کہتے تھے کہ بچہ تھا 3-4 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں ایک برتن ٹوٹ گیا. صحیح لفظ یاد نہیں رہے حضرت نے جو فرمایا. فرماتے میرے والد سید زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, اپنے والد کا جو انہوں نے لکھا ہے ان کے وفات پہ مضمون, اس میں لکھا کہ میرے والد جو تھے وہ برتن ٹوٹ گیا تو کسی ملازمہ نے کہہ دیا کچھ ایسا ذکرا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ خیر ہی کو کرنے والا ہے, تو میرے والد نے ڈانٹ دیا. ان کا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے, خالق خیر اور شر دونوں کا اللہ ہے. سید بنوری لکھتے ہیں یہ فکرہ مجھے یاد ہے کیا, لیکن سمجھ نہ آئی اس کا مطلب کیا ہے. بڑے ہو کے جب علم کلام کو پڑھا تو تب جا کر سمجھ آئی کہ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ صرف اور صرف خیر کو پیدا کرتا ہے, اور اللہ کے لیے پھر اس سے بڑھ کر ظلم یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف خیر کو پیدا کرے, اللہ شر کو پیدا ہی نہ کرے. یہ غلط بات. اللہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, جس چیز کو چاہے پیدا کرے. اور اللہ کا کہا اتنا اس کا اعتبار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے بدیہی مشاہدے کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی قول پہ اعتبار کرتا ہے. بھی ایمان بدیہی مشاہدے سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دے اور اللہ کے قول پر اعتبار کرے. نبی کی نبوت یہی ہے. نبوت تو راہ ہی ایسی ہے جس کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں. ولایت اور صدیقیت کسی کو حاصل ہو جائے تو ممکن ہے کہ صدیق جس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے نبوت کے باب میں وہ معدوم ہو جائے اور وہ خطاب اللہ کی طرف سے آ جائے. بدیہی مشاہدہ ہے کہ آگ جلا دے گی اور اللہ نے کہہ دیا کہ پھینکنے دو, ہم نہیں جلنے دیں گے. ختم ہو گئی بات, نہیں جل. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نبنی من اہلی, اللہ یہ میرا بیٹا ہے. کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اب اگر کہو اللہ نے سچ کہا تو نوح علیہ السلام کو جھوٹا پھینکو معاذ اللہ, اور اگر کہو انہوں نے سچ کہا تو ادھر جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے. کرے کیا کوئی ہے نا, دونوں ایک دوسرے کی بات کے بالکل 100% برابر. ان نبنی من اہلی, اللہ یہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. نبی نے کہا جی نہیں ہے. موت تدریجاً آتی نا. فرعون اپنے فوج کو بھیجتا, موسیٰ علیہ السلام بچے تھے پکڑتا کہ چلو جی کس کے یہاں بیٹا ہوا ہے, قتل ہو رہا ہے, اس کو بھی. تو کوئی وقت تو لگتا ماں سے بچہ چھیننے میں. اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ موت کے لیے بتلا دی اور زندگی کے لیے بتلا دی. زندگی کے لیے ایسی جگہ بتا دی جہاں موت کے 100% یقیناً چانسز تھے. اللہ نے کہا اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ اور ٹوکری کو دریا میں پھینک دے. چلو وہاں تو کچھ وقت نہیں لگتا بچے کو قتل کرنے میں, یہاں سیدھا پانی میں پھینکنا تھا. کون سوچ سکتا ہے کہ پانی میں بچہ بچ جائے گا. اللہ نے کہا, ہم نے اس سے کہا کہ رادوہ الیہ, ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. جاعلوہ من المرسلین, ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے یہ لفظ کہے ہوں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ نے کہا, ہم نے اسے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, ہم نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے, تو میری جان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا. وہ جو اپنی اہلیہ کے لیے جا رہے ہیں آگ تلاش کرنے کہ آگ لے کے آئیں اور اہلیہ ان کی آگ کی تپش حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ادھر کدھر بھائی انکر تو کبستمع لما جو, ہم نے چن لیا ہے, اب سنو جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, اور کیا بس صنعتک لنفسی, ہم نے تو تجھے بنایا ہی اپنی جان کے لیے, اپنے لیے ہی تو بنایا. یہ انہی کی ہمت تھی کہ وہ کہہ سکے ان ہی الا فتنۃ, یہ تیرے ہی فتنے ہیں سارے, یہ تیری ہی آزمائشیں ہیں جو مخلوق میں تو بھیجتا رہتا ہے. کون اتنا بڑا زندہ کہہ سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نبوت ہے, اور نبوت بہت بڑی چیز. اس کے باوجود اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں جو متشابہات ہیں نبوت کو بھی اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا. حضرت مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح خبر لی ہے ان لوگوں کی. حضرت فرمایا ایسے گمراہ صوفی ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں فجر کے بعد اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ آج رات بھر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی رہی, اللہ مجھ سے یہ بات کہتا رہا, میں خدا سے یہ بات کہتا رہا. حضرت فرماتے ہیں زمین شک ہو جائے اور یہ گڑ جائے اس میں, اللہ کی ذات کو کیا سمجھ سکتا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت, اللہ جو چاہے سو کرے, خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اشیاء میں جو چیزیں بھی اللہ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں ان میں خوبصورتی پائی جاتی ہے یا بدصورتی. کاموں میں حسن اور قبح, کاموں کا اچھا ہونا یا نہ اچھا ہونا, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ چوری ہے اچھی ہے کہ بری ہے, کون فیصلہ کرے؟ بچوں کی شفقت ہے اچھی ہے کہ بری ہے, کون فیصلہ کرے؟ علم اچھا ہے کہ برا ہے, کون فیصلہ کرے؟ اہل سنت والجماعت کا ماتریدیہ کا موقف اس مقام پہ معتزلہ کے قریب قریب ہے. تین موقف ہیں, اشاعرہ کے, ماتریدیہ کے اور معتزلہ. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں اچھائی یا برائی اس کا فیصلہ کرنا محض عقل کا کام ہے. عقل فیصلہ کرے گی یہ چیز اچھی ہے یا بری. چوری بری ہے, عقل فیصلہ کرتی ہے. بچوں کے ساتھ محبت اچھی ہے, شفقت اچھی ہے, عقل فیصلہ کرتی ہے. ماتریدی فقہا ذرا سے اس سے مختلف ہیں. حنفیوں میں پھر یہ بات عرض کریں, ان کے بڑے بڑے ائمہ حنفیوں کے یہ اصول میں معتزلی تھے, بہت اصول میں معتزلی تھے اور فروع میں حنفی تھے. اس لیے کہ ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ جیسا فقیہ 12-13 اصول کے مسائل ہیں, ہم نے کنگال کے دیکھ لیے, اس میں بالکل وہی موقف ہے جو معتزلہ کا. رویت باری تعالی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں ہمارا موقف ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی. امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ نے انکار کر دیا, ان کا نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں جادو ہے, وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہے. اسی طرح کتنے ہی مسائل ہیں جہاں جساس اور معتزلہ ایک ہی ہیں, حالانکہ جساس حنفی فقہا میں بڑے ائمہ میں شمار کیے جاتے. معروف کرفی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حال. لیکن جو عبادت تھی, جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا, اس کی مثال کم ملے گی. معروف کرفی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے تھے, یہ جو قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے متعلق کہا کہ تستغیثون ربکم, جب تم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ مدد آ جائے, اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ اللہ کچھ مدد بھیج دے, یہ چیزیں ہو جائیں. تو معروف کرفی رحمت اللہ علیہ کسی مشکل میں پھنس گئے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اللہ کو پکارنا شروع ہوئے اور بار بار کہتے تھے واہ غوثاہو, اے اللہ تیری مدد, اے اللہ تیری مدد. تو میں نے بے اختیار گننا شروع کر دیا, 10,000 مرتبہ انہوں نے اللہ کو پکارا, اور پھر کہنے لگے تستغیثون ربکم, جب تم لوگ فریاد کر رہے تھے اللہ سے پھر دعا مانگنے لگے جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگو. بڑے عبادت گزار بندے, بڑا تعلق تھا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا. جساس رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی بھی, اور اسی طرح معتزلہ کا تو خیر مسئلہ کی, وہ کہتے ہیں عقل فیصلہ کرے گی. ماتریدی فقہا, ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہم ایک درجہ ان سے ہٹ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن عقل کے بعد دوسرا مقام یہ آ جاتا ہے کہ اس پہ حکم کیا چیز لگے گی, حکومت کیا حکم لگائے گی, یہ شرع فیصلہ کرے گی. چوری ہے برا ہے, عقلاً بری ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا چور کا ہاتھ کٹنا ہے یا نہیں کٹنا, اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی, اس کا فیصلہ شریعت کرے. معتزلہ اس چیز کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جو حکم ہم چاہیں گے اس وقت نافذ کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, جو چیز بری ہے وہ بری ہے ہی, عقل بتاتی ہے. اشاعرہ اس مقام پہ ماتریدیہ سے بھی ہٹ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی فعل برا نہیں ہے جب تک کہ شریعت اسے برا نہ کہے. چوری پہلے بری, لوگ کہتے تھے کہ چوری بری ہے, شریعت آئی, شریعت نے کہا بری ہے, تو شریعت کے کہنے سے یہ بری ہوئی ہے, ورنہ پہلے لوگ جائز تھے, چوری کوئی چیز نہیں, بس ٹھیک ہے سب جائز ہے, شریعت نے کہا بری ہے تو بری ہے, ورنہ ہم نہیں کہتے بری. یہ وجہ کیا تھی؟ معتزلہ کہتے تھے عقل فیصلہ کرے گی,
اشاعرہ ان کے بالکل ٹکر پہ تھے بغداد میں. انہوں نے کہا جو تم ہاں کرو گے ہم نہ کریں گے. اشاعرہ نے کہا بالکل نہیں مانتے, شریعت فیصلہ کرتی ہے, عقل کا کوئی مقام نہیں. یہ ماتریدی سمرقند میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے, امام منصور امام الہدا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس مسئلے پر غور کیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو عقل کا کوئی مقام ہے, لیکن عقل کے بعد جب نافذ کرنا ہے کسی چیز کو تو وہ شریعت نافذ کرتی ہے, شریعت بتائے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے. یہ تینوں کا فرق. اس لیے یہ جو اب 5 باتیں آپ سے عرض کی ہیں, اب دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. بس صرف ترجمہ اس کا کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں 3 قسم کے موالید پائے جاتے ہیں. یہ موالید کیا ہیں؟ نباتات, حیوانات اور جمادات. جمادات جیسے پتھر وغیرہ جس کے آگے زندگی نہیں ہے. اب تو زندگی خیر جس طرح بھی دریافت ہوئی ہے ہر طرح ہر چیز میں ہے, لیکن جمادات کی زندگی. نباتات سبزیاں, پھل, اس قسم کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں. اور تیسری چیز وہ اس کو کہتے ہیں کہ حیوانات ہیں, انسان ہیں, حیوان ہیں, یہ سب چیزیں. یہ 3 دنیایں ہیں الگ الگ. ان تینوں دنیاؤں میں اللہ کا حکم چلتا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں اور زبردست ترجمانی کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چیز اپنے اثر کے وقت بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے درجے کے نمبر اول گمراہ فلسفی, یہ فلاسفہ جو ہے نا یہ پہلے درجے کے گمراہ ہیں اس معاملے میں. اسی لیے بعض رات ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں چیز جیسی ہے بس ویسے ہی کر رہی ہے کام. وہ کہتے ہیں آگ اللہ نے پیدا کی تو بس اس کی جلانے کی صرف ہے, خود ہی جلا رہی ہے. اس کو آگ کو جلانے کی صرف سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسرے ان سے چھوٹے سے اور گمراہ آئے معتزلہ. انہوں نے کہا آگ کو اللہ نے جب حکم دے دیا نا جلا, تو جس وقت کاغذ کو وہ جلا رہی تھی اس وقت اللہ کے حکم کی کوئی بات نہیں تھی, بس اللہ نے جلانے کا رکھ دیا, جلا رہی ہے. اور پھر آئے ماتریدی. ماتریدی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ہم کہتے ہیں آگ بہت بڑا سبب ہے جلانے کا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آگ جلائے. جس وقت وہ کاغذ کو جلا رہی ہوتی ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کاغذ کو جلا دو تو وہ جلاتی ہے. اللہ اگر اس وقت اجازت نہ دے آپ کچھ نہیں کرتے. یہ ہے باریک فرق. فلسفی کہتے ہیں پانی ہے ہی اس لیے کہ پیو تو پیاس بجھ جائے گی. معتزلہ کہتے ہیں جب تم نے پینا شروع کیا تو پیاس ساتھ ہی بجھنی شروع ہو گئی. ہم کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے. پانی اللہ نے بنایا ہے پیاس کے بجھانے کے لیے, لیکن قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ پیاس پانی سے بجھ جائے. پیاس اس کے باوجود قائم رہ سکتی ہے, پانی پیتا رہے اور پیاس نہ بجھے. ہو سکتا ہے اللہ نے جس لقمے کو حکم دیا ہے کہ اس کے جسم میں لگ جاؤ وہ صحت مند ہے. اللہ نے جس لقمے کو کہہ دیا ہے کہ تم نے بیماری پیدا کرنی ہے وہ بیماری پیدا کرے گا. اللہ نے جس گھونٹ کو کہہ دیا ہے کہ تم نے پیاس بجھانی ہے وہ پیاس بجھائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی پیاس بجھائے. ایک کبھی سبب ضرور ہے, لیکن اس سبب میں اثر اللہ ہی ڈالتا ہے, بدلتا ہے, مگر نہ اللہ اثر نہ ڈالے تو نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو اس سے اگلا آخری جملہ سن لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج ہے. اور جو چیز اثر مرتب کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر ہمیشہ ہی مرتب کیا کرے. اس لیے عین ممکن ہے, عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یجوز للعامہ الذی فی الصین ان یرا بقعۃ الاندلس, کہ چین میں ایک اندھا بیٹھا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ اسپین کے کسی محلے کو دیکھ لے. بالکل ممکن. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے نا, دیکھنے کا سبب ہے, بینائی نہیں تھی نا, تو اللہ اس میں بینائی ڈال دے اور اسے اتنی قوت دے دے کہ یہاں بیٹھ کے چین دیکھ لے. ہو سکتا ہے اگر اللہ کو منظور. معتزلہ فلسفیوں کے آ جاؤ تو وہ کہیں گے یہ اندھا ہے, نابینا ہے, دیکھ ہی نہیں سکتا. معتزلہ کہیں گے ہاں اللہ نے آنکھ اسی لیے دی ہے دیکھنے کے لیے,
لیکن نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ ظاہر کے عالم اسباب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسباب کی بات نہیں ہے، اسباب اللہ چاہے تو اس سبب میں تاثیر کو پیدا کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے. اسی وجہ سے وہ کرامت اور معجزے کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں آگ میں ڈالو گے جل جائیں گے. ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلے؟ وہ کہتے ہیں یہ کس سے کہانی ہے، چھوڑو ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو ایسے آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا. ایک ان میں سے بہت بڑا ملحد تھا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اس آگ سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی آگ میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باغ بن. سبحان اللہ. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر. آپ کو اس کی ایک دلچسپ مثال دیں. اس دن ایک دوست بات کر رہے تھے، بڑے کام کی بات انہوں نے. یہ جو میڈیا ہے، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز ہم سنتے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے. ہوا میں آواز نے ٹریول کیا تو آپ کے کانوں سے جا کے ٹکرائی اور آپ نے سنا. ایک میڈیا ہوا ہے. خلا میں کیا ہے؟ خلا میں تو کوئی آدمی کسی سے بات کرے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ درمیان میں ہوا نہیں ہے. ایک اور جہان بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی. اب چونٹی کی آواز اب بھی بولتی ہوگی، چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہوں گی. آپ کئی مرتبہ دیکھیں چونٹیاں جب جا رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایک دوسرے سے منہ ملاتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو کرتی ہیں نا. ہمارے پاس وہ درمیان کا میڈیا نہیں ہے جس سے ہم آواز سنتے. بہت زور لگا کے اور بہت کام کر کے اب ایک میڈیا اور ایجاد ہو گیا اور وہ ہے میگنیٹک فیلڈ. یہ میگنیٹک فیلڈ ہے. سیل فون پہ آپ بات کرتے ہیں، اگلا آپ کی آواز سنتا ہے تو یہ ڈائریکٹ آواز تھوڑی ہے جو سن رہا ہے، وہ پورے ایک پروسیس سے گزرتی ہے میگنیٹک فیلڈ سے، پھر جا کر اسے سمجھ میں آتی ہے کہ جناب میاں یہ ارشاد فرما رہے، یہ کہہ رہے. یہ میڈیا دوسرا ہو گیا نا. ہوا کے بعد ایک اور چیز آ گئی نا. اس جہان میں سینکڑوں ایسے میڈیاز ہوں گے لیکن ہمیں خبر نہیں. اور جب اللہ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ ایک اور میڈیا دے دیتا ہے کہ لو چونٹی کی آواز سن لو وہ کیا کہہ رہی. اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے تو ایک اور میڈیا دے دیتا ہے کہ اچھا آپ جانور کی آواز بھی سن لیں کہ جانور کیا کہہ رہا ہے. اونٹ آیا بھاگتا ہوا، صحیح حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ رو رہا ہے تو آپ نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ. بلایا گیا تو آپ نے کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم نے اسے چارہ نہیں ڈالا. تو کبھی سبب ہو سکتا ہے، مگر ہم یہ کہیں کہ سب کچھ یہ ہے، یہ نہیں. میڈیا درمیان میں جو چیزیں بدل جاتی ہیں. اللہ نے کیا کیا چیزیں، اہرام مصر کو دیکھو. اہرام مصر کے وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں کہ دنیا کی بھاری سے بھاری کرین اب ہمارے زمانے میں اس چٹان کو نہیں اٹھا سکتے. ایسی کرین ہی ایجاد نہیں ہوئی جس چٹان کو اٹھا سکے. اس زمانے میں کوئی چیز تھی اور یہ لے گئے. اور فرض کر لو جس طرح ہمارے لیے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ اہرام مصر بن گئے، اتنے بڑے بڑے پتھر لگا دیے، کوئی چیز تو تھی نا. وہ سبب جو تھا اب ہمارے سامنے نہیں. فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ آج یہ دنیا تباہ ہو جائے، 1,00,000 سال بعد کوئی مخلوق آئے، خدائیاں شروع ہوں اور خدائیوں میں انہیں کوئی سیل فون مل جائے، موبائل فون مل جائے، تو وہ سوچتے ہی رہیں کہ یار یہ کرتے کیا تھے اس چیز سے، یہ چیز کیا ہے. نہ بجلی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ ٹاور ہے، نہ کچھ اور کھل رہا ہے. سب 2, 4, 10, 20 لاکھ سالوں میں سب مٹی کی مٹی مل گئی اور صرف ایک کہیں موبائل دریافت ہو کیا تو کہیں اس میں نمبر کیسے لکھے ہیں، یہ ہوگا کیا. وہ جو تعجب ہمیں ہوگا کہ یار یہ چیز کیا ہے، بالکل ایسے ہی تعجب اب بھی ہوتا ہے کہ یہ اہرام مصر کیسے بن گئے. تو سبب کبھی کبھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سبب کو اثر انداز ہونے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے اور ہر پینے والا پانی اس کا گھونٹ جب حلق سے اترتا ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں اس انسان کے لیے صحت بنوں یا بیماری بنوں. وہ سب کو اللہ کہتا ہے صحت بن جاؤ، اور جس پانی یا جس لقمے کو اللہ کہتا ہے اس کے لیے بیماری بن جاؤ، بس وہی کھاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. یہ ہے اسباب، تاثیر اور اعمال میں حسن و خوب. آئندہ انشاءاللہ.